बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। बहावल नगर में जो वाक़या पेश आया उसकी अब असल तफसील सामने आई है और जो असल मुकदमा है वो अब सामने आया है कि किस तरह एक आर्मी जवान के घर पर गैर कानूनी रेड किया गया और उसके बाद फिर पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है और मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसके बाद फिर ये सारे का सारा मामला हुआ। जो इस्तीफ़ों की बातें सामने आ रही हैं उसकी क्या हकीकत है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अब आगे क्या एक्शन होने जा रहा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंध में जराइम का ज़िम्मेदार कौन है। मौजूदा जो हुकूमत है मुराद अली शाह की, जो पहले भी 2 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि सिंध में इस वक्त जो जराइम हैं या जो डकैती है या जो चोरी है या जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो निगरान हुकूमत के दौर में हुए हैं और तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत पर आयद होती है। और उसका फिर जवाब दिया है साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ने, बड़ा मुँह तोड़ जवाब जिसे कहते हैं वो दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुराद अली शाह ने अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार निगरान हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियों को करार दिया। निगरान हुकूमत के जानिब से जो उनकी गैर ज़िम्मेदार पॉलिसियाँ थीं वही वजह थी कराची और सिंध में इस वक्त जो अबतर सूरत हाल है उसकी। ईद के तीसरे दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। निगरान हुकूमत ने गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़ा से ज़ाती ख्वाहिशात के तहत सिंध के SP और थानेदार तब्दील किए जैसे वो सब मेरे रिश्तेदार हों। उन्होंने कहा कि थानों के अमले और तजर्बाकार हेड मुंशी कहीं से उठाकर कहीं फेंक दिए गए, इसलिए अमन व अमान के मसले ने जन्म लिया। इस सब को ठीक कर रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा। उनका कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम मौजूद है लेकिन पुलिस काम कर रही है। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स दोनों लगे हुए हैं, जल्द हालात काबू पा लेंगे। कराची में रमज़ान में डकैती और राहज़नी की वारदातों के दौरान 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जबकि रवां साल जनवरी से अब तक 58 अफराद डकैती और राहज़नी की वारदातों में कत्ल किए गए हैं और 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। ये जो मौजूदा वज़ीर आला है सिंध का, उसकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है और वो सारे का सारा मलबा जो अपनी 3 हुकूमतें हैं जो माजी की गुजरी हैं उन पे नहीं डालते, बल्कि वो जो चंद महीनों की निगरान हुकूमत है उस पर मलबा डालते। इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान हुकूमत भी इन्हीं का ही तसलसल था, PDM का तसलसल था और निगरान हुकूमत भी इनको मुकम्मल तौर पर, वो निगरान हुकूमत जो इनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसको प्रमोट करती थी, उसको सपोर्ट करती थी, फैसिलिटेट करती थी और एक PTI के ऊपर मजालम ढाए, आज उस निगरान हुकूमत को ख़ुद ही ये बुरा कह रहे हैं जिनकी वो सहूलतकार थी। साबिक निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिंध जो हारिस नवाज़ थे, उन्होंने मुराद अली शाह के बयान पर वजाहत करते हुए कहा कि मैंने कोई SP या SHO नहीं लगाया, तमाम पोस्टिंग उस वक्त के IG ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद की। हारिस नवाज़ ने कहा कि वज़ीर आला सिंध का अपना नुक्ता नज़र है मगर हमने अच्छे किरदार के लोगों को लगाया। एक भी SP, DSP या SHO मैंने नहीं लगाया, बल्कि उस वक्त के IG सिंध ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अफसरान को लगाया। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक जराइम की शरह कम हो रही। हमारे दौर में पुलिस मुकाबलों के दौरान 150 के करीब डाकू ज़ख्मी हुए और हज़ारों मुकदमात दर्ज किए गए। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि नशे के आदी अफराद भी डकैतियाँ करते हैं। जब नशे के आदी अफराद जराइम करते हैं तो उन्हें गोली चलाते हुए एहसास नहीं होता। हारिस नवाज़ का कहना था कि लोग रात को शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो पुलिस अफसरान रात को सड़कों पर निकलें। जब तक SSP रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नहीं निकलेगा जराइम कम नहीं होंगे। अफसरान और एहलकार काबिल हैं, बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस और रेंजर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कच्चे के डाकुओं के हवाले से हारिस नवाज़ ने दावा किया है कि कच्चे में अमन के लिए वडेरों पर सख्ती का मशवरा दिया। वडेरे कौन? जो पीपल्स पार्टी से जुड़े वहाँ के मकामी वडेरे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कच्चे में अगवा की वारदातें तकरीबन ख़त्म कर दी थी। कच्चे में जब तक वडेरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमे नहीं बनेंगे, डाकू राज ख़त्म नहीं होगा। अब ये बेसिकली एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इनका, चूँकि पूरी कौम जानती है कि कच्चे के डाकू कौन हैं, पक्के के डाकू कौन हैं और कौन ये सारे मामलात करता है,
پوری قوم جانتی ہے، اور اب یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنی نالائکیوں اور اپنی ناکامیوں کو ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈال کے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ عوام کو بے وقوف بنا لیں گے، لیکن یہ عوام بے وقوف بننے والی نہیں ہے۔ عوام کو مکمل طور پر یہ شعور ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون ان کو نہیں ختم کرتا، کون ان کا بینیفیشری ہے اور کون ان کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف بہاول نگر میں آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور جس کے بارے میں پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں سامنے آئیں اور پھر آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ آئی پنجاب پولیس کی جانب سے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے ایک GIT بنائی ہے دونوں اداروں کے، یعنی کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس کے افسران پر مشتمل، اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ کل تک جو FIR سامنے آئی تھی، 8 اپریل کو ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، یہ ان لوگوں پر مقدمہ درج ہوتا ہے جنہوں نے پولیس والوں کو دوران چھاپا مار کارروائی جو تشدد کا نشانہ بنایا ان پہ ایک FIR درج ہوتی ہے۔ 10 اپریل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پولیس والوں پر مقدمہ درج ہوتا ہے جو پولیس والے جنہوں نے ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ اب یہ مقدمہ سامنے آ گیا ہے کہ جب پولیس نے غیر قانونی چھاپا مارا تو غیر قانونی چھاپا مارنے کا مقدمہ درج کیا گیا پولیس افسران پر۔ یہ میں آپ کے سامنے جو تفصیل رکھ رہا ہوں یہ ایکسپریس نیوز کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے FIR کی جو نئی FIR ہے، جو اصل مقدمہ ہے، جو اصل مقدمہ کے مدرجات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پنجاب کا علاقہ بہاول نگر ہے، جہاں تھانہ مدرسہ کی جانب سے چک سرکاری میں چھاپہ مارنے اور شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا مقدمہ درج کر کے SHO ASI سمیت دیگر اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SHO تھانہ مدرسہ اور دیگر کے خلاف FIR میں فرائض سے غفلت برتنے، غیر قانونی حراست میں رکھنے کی دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمہ نئے SHO سیف اللہ حنیف کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد DPO نے واقعے میں ملوث SHO اور دیگر اہلکاروں کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ اب یہ وہ اصل FIR ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اور یہ جتنا بھی ایک اتنا مسئلہ بن گیا کہ دو اداروں کے بیچ، اس کا اصل وجہ کیا تھی۔ FIR کے متن میں کہا گیا کہ ASI محمد نعیم نے اہلکاروں کے ساتھ 8 اپریل کو چک سرکاری میں محمد انور جٹ نامی شہری کے گھر پر چھاپا مارا۔ سب سے پہلے جو چھاپا مار کارروائی میں ملوث تھا وہ ASI تھا محمد نعیم۔ اس نے اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کر 8 اپریل کو چک سرکاری ایک علاقہ ہے بہاول نگر کا جو تھانہ مدرسہ کی حدود میں آتا ہے، اس میں محمد انور جٹ نامی شہری کے گھر پر چھاپا مارا، جس پر اہل خانہ نے مزاحمت کی اور ایک پولیس اہلکار کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی اطلاع پہنچتی ہے تھانے میں، اور جو SHO تھا جس کے بعد SHO تھانہ مدرسہ رضوان عباس دیگر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر میں داخل ہوئے، جس کے بعد خواتین کو بھی مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں یہ پوری کہانی شروع ہوتی ہے کہ کوئی مقدمہ ہوا تھا، اس کی بابت جو نعیم ASI ہے اس نے اہلکاروں کے ساتھ مل کر وہاں پہ دھاوا بولا، چھاپا مارا، اس دوران مزاحمت ہوئی اور ایک پولیس اہلکار کو کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے جو پرائیویٹ جو مبینہ ملزمان تھے اس پر پھر تھانے میں کال گئی۔ تھانے کا جو SHO تھا رضوان، وہ اپنے ساتھ اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچا، اور یہ FIR کا میں متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو ایکسپریس نیوز نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ رضوان عباس جو SHO تھا اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر میں داخل ہوئے، جس کے بعد خواتین کو بھی مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ FIR کے مطابق اسی دوران محمد انور جٹ کے بیٹے محمد خلیل اور دیگر اہل محلہ نے جمع ہو کر SHO اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچی اور پولیس نے گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد SHO رضوان عباس اور دیگر کو چھڑوا لیا گیا۔ کہ جب SHO وغیرہ گئے اور انہوں نے جا کے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا اور خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، تو اس پر پھر SHO اور باقی لوگوں کو بھی انہوں نے مزاحمت کرتے ہوئے جو کمرے میں SHO اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر دیا اور ویڈیوز بنائیں۔
اور اس کے بعد پھر بھاری نفری پولیس کی آتی ہے اور جو گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جو پولیس کے اہلکار اور افسران تھے ان کو بازیاب کروایا گیا۔ متن FIR کے مطابق پولیس اہلکاروں نے محمد انور جٹ، اس کے بیٹے جو آرمی کے ملازم ہیں محمد خلیل، محمد انور جٹ وہ ہے جس کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ محمد انور جٹ کا بیٹا ہے جو آرمی میں ملازم ہے محمد خلیل، اور ایک ANF کا ملازم ہے جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کا ملازم ہے محمد ادریس، اور دیگر ملزمان کو جن کو جو وہاں پر اس وقوع میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر کے تھانہ مدرسہ منتقل کیا اور آرمی اہلکار، خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اب یہ ساری اصل کہانی ہے، یہ آفیشیل جو FIR کے مدرجات ہیں جو ایکسپریس ٹی وی نے کوٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی جو محمد انور جٹ تھا جن کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، ان کا ایک بیٹا آرمی میں تھا، ایک بیٹا ان کا ANF کا تھا، ان کو گرفتار کیا، آرمی ملازم کو بھی گرفتار کیا، ANF کے ملازم کو بھی گرفتار کیا، ان کے والد کو بھی گرفتار کیا اور باقیوں کو بھی خواتین سمیت 23 افراد پر مقدمہ درج کیا، ان کو گرفتار کیا اور تھانہ مدرسہ منتقل کر دیا۔ اس دوران حراست میں پولیس نے مبینہ طور پر آرمی کے ملازم خلیل، اس کے بھائی ادریس، ولد انور اور دیگر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، یہ FIR کہہ رہی ہے، اور گرفتار افراد میں سے کسی کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ایک تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، دوسرا ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پولیس نے تشدد کا نشانہ بننے والے پاک آرمی کے سپاہی خلیل جٹ اور دیگر کی میڈیکل رپورٹ بھی جاری ہونے سے روکی، جس کے بعد 10 اپریل کو سرکاری ادارے کے جوانوں کی بڑی تعداد پہلے ڈسٹرکٹ ہسپتال پولیس خدمت سینٹر پہنچی اور وہاں پر پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر پکڑ لیا اور پھر مذکورہ ڈاکٹر کو اپنے ہمراہ لے گی۔ کون ڈاکٹر؟ جس نے آرمی کے ملازم جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا ان کی میڈیکل رپورٹ جاری نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سرکاری ادارے کے جوانوں کی بھاری نفری تھانہ CTA ڈویژن پہنچی اور کنٹرول سنبھالنے کے بعد گرفتار SHO رضوان عباسی، محمد نعیم سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ضلعی پولیس آفیسر DPO نصیب اللہ خان اور DC ذوالفقار احمد بھون تھانے پہنچے۔ دونوں نے تھانے پہنچ کر مذاکرات کیے تو اداروں کے جوان گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چلے گئے جو آرمی کے تھے۔ اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں تھانے پہنچی جہاں سے زخمی پولیس اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال ایمرجنسی منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں RPO بھاول نگر پہنچے اور DPO ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ جو کمانڈر 57 بریگیڈ ہے ان سے ملاقات کی۔ تمام تر معاملے کو طے کرنے کے بعد مذکورہ افسران ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچے اور زخمیوں کی عیادت کی، جس کے بعد معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے اور پھر پنجاب پولیس نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی۔ پولیس اعلامیہ میں بتایا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا گیا ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ ہے جس کی جو ایک FIR تو وہ تھی جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں ان کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر 155C اور جو 342 PPC کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ یہ الگ مقدمہ ہے جو غیر قانونی چھاپہ، تشدد کا نشانہ بنانا اور اس طرح کی کہ جب جو آرمی کا ملازم اور ANF کا ملازم اور ان کی فیملی کے لوگوں کو پہلے تو گرفتار کیا، گرفتار کر کے انہوں نے پھر تشدد کا نشانہ بنایا، پھر میڈیکل نہیں بننے دیا اور اس بنیاد پر پھر یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ جو سرکاری ان کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب تک کوئی 2 ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، حامد میر جیسے صحافی بھی ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیک نہیں ہوں گی، کہ جس میں پولیس ملازمین استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مزید پریشانی پائی جاتی ہے اور امید ہے کہ حکومت اور ریاست اس مسئلے کو بہتر انداز میں حل کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔